नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। इल्म सिखाने वाला काबिल रश इंसान है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रक्श सिर्फ दो आदमियों पे किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया फिर इसने वो हक़ के रास्ते में बेदरेग खर्च किया, यानी खुला खर्च किया, इसराफ नहीं किया, सही जगहों पर फजूल खर्ची नहीं की। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत दी, यानी दीन का इल्म दिया, कुरान और सुन्नत का इल्म दिया, तो इसके मुवाफ़िक़ वो फ़ैसले करता रहा और इसकी तालीम भी देता रहा, यानी अपनी ज़िंदगी में भी इसको नाफिज करता है और कोई बात करे तो इसके मुताबिक ही इसकी रहनुमाई करता है। इसके साथ वो दूसरों को भी सिखाता है। इल्म फैलाने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने हम में से कोई बात सुनी फिर इसे दूसरों तक पहुंचाया। बाज़ औक़ात पहुंचाने वाले से सुनने वाला ज़्यादा याद रखने वाला होता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हैफ में मिना के अंदर हमें खुतबा दिया और बस फरमाया, अल्लाह इस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात सुनकर हिफ्ज़ किया, यानी याद कर लिया, और इस शख्स को पहुंचाया जिसने इसको नहीं सुना था, यानी जो पहले से नहीं जानता था, फिर इस शख्स की तरफ भी किया जिसने इसे नहीं सुना था, यानी हम जैसे लोग, यानी इस शख्स को पहुंचाया और फिर ख़ुद भी गया। यानी एक होता है इल्म को कन्वे करना किसी के ज़रिए या वास्ते से, एक है लोगों के पास ख़ुद जाकर इनको सिखाना। तो अल्लाह ताला हमें हर किस्म की खैर बांटने की तौफीक अता फरमाए कि हम ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी संवारें और दूसरों की भी संवारें और इस इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 23वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लिया ला आबदुल्लज़ी फ़तन्नी व अलैहि तुरजऊन। अब कल ज़िक्र हो रहा था यासीन शरीफ का कि जो थे दो रसूल आए थे, हज़रत ईसा के ज़माने के बाद की बात है कि दो रसूल आए थे, दोनों को कत्ल कर दिया था, तो तीसरे के भी कत्ल के दर पे थे। तो ये जो अल्लाह का बंदा था ये दूर से आया, इसने कहा कि ना इनको कत्ल करो, ये अल्लाह के बंदे हैं, तो इनको जो है वो ज़िंदा रहने दो। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसके भी ख़िलाफ़ हो गए थे और उसको भी कत्ल कर डाला था। तो ये उस शख्स का कौल है जिसने पैगंबरों की बात मानी थी और दूसरों को भी मानने के लिए कहा। अब वो समझा रहा है अपनी कौम के लोगों, अल्लाह की एक इबादत करो, मैं ख़ुद भी इस इबादत करना चाहता हूँ, यानी मेरे लिए इस इबादत हस्ती की इबादत करने से जो इबादत की वाकई मुस्तहिक है, कौन सी चीज़ मायने है, यानी इसी ने मुझे वजूद बख्शा है और इसी ने मुझे पैदा किया है, इसी ने मुझे रिज़्क़ दिया है, सारी मखलूक़ात को वापस भी इसी की तरफ जाना है, फिर इन्हें वो इसकी सज़ा भी देगा और जज़ा भी। तो जिसके हाथ में तख्लीक है, जहाँ से हम आए हैं, जिसके हाथ में रिस्क है, इस दुनिया में उसी का रिस्क खाते हैं, जिसकी तरफ हमें आखिरत में लौट कर जाना है, वो इसी बात का मुस्तहिक है कि इसकी इबादत की जाए। इन हस्तियों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ की जाए, इसकी बुजुर्गी बयान की जाए, जिसके हाथ में हर तरह का नफ़ा और नुकसान है और अल्लाह के अलावा किसी और नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है, न ज़िंदगी का न मौत का। और किस दिन जाना है? क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह ताला पिछलों और अगलों को सबको एक मुकर्ररा दिन में जमा करेगा, 40 साल के क़याम के बराबर। इनकी निगाहें उठी हुई होंगी और वो फ़ैसला और हुक्म होने के मुंतज़िर होंगे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल बादलों के साए में अर्श से कुर्सी की तरफ नज़ूल फरमाएगा, फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए लोगों, क्या तुम अपने इस रब से राज़ी और खुश नहीं हो जिसने तुम्हें पैदा किया, इसने तुम्हें रोज़ी दी, तुम्हें ये हुक्म दिया इसी की इबादत करो, इसी के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, इसने तुमसे हर इंसान को फेर दिया जिसकी तुम दुनिया में इबादत करते थे। अब हर वो चीज़ गायब हो गई, क्या ये तुम्हारे रब की तरफ से अदल इंसाफ नहीं है? वो कहेंगे हाँ, बस हर इस कौम की तरफ चल देगी, इसकी कौम इसकी तरफ चल देगी जिसकी वो दुनिया में इबादत करते थे और दुनिया में जिनसे मोहब्बत रखते थे, वो चलेंगे और इनके लिए इन चीज़ों की तशबीह पैदा कर दी जाएगी, यानी कि कोई सूरज की इबादत करता था, कोई चाँद की।
جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی سورج کی طرف چلے جائیں گے، بعض چاند کی طرف، بعض پتھروں کے بتوں کی طرف، ان کی شبیہوں کی طرف وہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو توحید پہ ہوں گے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے وہ کسی ہستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس کے پاس زیادہ واپس جانا ہے، وہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسی کے آگے جھکیں، اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، قربانی بھی اسی کے لیے، صدقہ خیرات بھی اسی کی خوشنودی کے لیے، بندوں کی خدمت کریں اور بندوں کے کام آئیں۔ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اسی کے خاطر ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی سے جو ہے فریاد کریں، مشکل وقت میں اسی کو پکاریں، اور تمام عبور عبادات جو ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم میں سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ٹھیک راستے پہ۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو نہ ان کی شفاعت یعنی بتوں کی میرے کام آ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پہ ایمان لے آیا، تو تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی اتنی بات اس نے کہی اور ان لوگوں نے اس کی بات ماننے کے بجائے جیسے رسولوں کو قتل کیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس شخص سے کہہ دیا داخل ہو جا میری جنت میں، قیلا ادخل الجنہ، یعنی اللہ پاک نے اسے کیا کیا، اسے دنیا میں سمجھانے کی بات کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور لوگوں کی اس نے خیر خواہی کی تھی، اس وجہ سے انہی کے مار ڈالنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا کی۔ اور وہ مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ قوم دیکھتی کہ مجھے اللہ پاک نے کس اچھی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو سچی دائی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ حریص ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور وہ اس بات کے بہت حریص تھے کہ سارے کفار جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے، پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہودی نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہیں ڈال دی ہیں۔ تو رسول اللہ نے لوگوں کو وہاں بھیجا اور وہ جادو کی گرہیں نکال لائے۔ لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندھے ہوئے تھے، اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے، یعنی کیفیت دور ہو گئی جادو کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اس یہودی سے نہیں کیا، یعنی اس کو جتلایا نہیں، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ کون مجرم ہے، جادو کرنے والا کون ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو بلایا، نہ کچھ کہا، نہ ملامت کی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا کچھ اثر محسوس ہوا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات سن لو۔ آخرکار اس کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص نے کہا اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا۔ کالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ کس چیز کی وجہ سے مغفرت کری؟ لوگوں کو دین حق کی تلقین کرنے کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں پر بھی سبت والوں میں بھی ہوا تھا نا عذاب، جنہوں نے تلقین نہیں کی تھی، جو نہ منع کرتے تھے اور کچھ کہتے بھی نہیں تھے، تو ان کو بھی عذاب ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارے، وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء وما کنا منزلین، ہم لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہیں تھی، بس ایک زور کا دھماکہ ہوا اور یک وہ سب بجھ کے رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حالوں پہ، یا حسرت علی العباد، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی وہ ان کی طرف پلٹ کرنا ہے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ وَإِنَّ كُلٌّ لِمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس میں کن لوگوں کے یہ نشانی ہے کہ بے جان زمین سے ایک نشانی ہے کہ بے جان زمین میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو بیج جو ہوتے ہیں وہ پھوٹ کے سخت زمین کو پھاڑ کے اور کومپل باہر نکل آتی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں،
ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے جو ہیں وہ پھوڑ نکالے، یعنی کوئی ایسا ہے کہ وہ پانی جاری کر دے سوائے اللہ کی قدرت کے؟ تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ اتنے زبردست فروٹس بناتا ہے جس کے ذائقہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ گرمی آپ کو لگ رہی ہو تو تربوز کھائیں، اور سردیوں میں آپ دیکھیں کنو ہے، کھجور ہے، اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے۔ اگر ایک جگہ اور بھی آتا ہے نا کہ اگر وہ تمہارا پانی لے جائے تو تم میں سے کون ہے جو پانی اوپر لے آئے، یعنی جب پانی نیچے اتر جاتا ہے تو کوئی طاقت نہیں ہوتی اللہ کے سوا کہ وہ پانی لے آئے۔ تو اتنے میٹھے چشمے جاری کیے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا، ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، اور وہی وہ پاک ذات ہے جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسانوں کے نہیں، جنوں کے بھی، اور ہر چیز کے جوڑے، ایون کہ آپ دیکھیں ہر جاندار کے ہیں تو پودوں کے بھی ہیں، اس میں بھی میل اینڈ فیمیل ہوتا ہے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا نا، پہلے بھی پڑھا تھا کہ کیلے کے جو کچھ اقسام ہیں وہ اکہرے ہیں، کچھ دورے ہیں، اور خود یا ان کی اپنی جنس میں ہو، یعنی نوع انسانی میں سے، یا اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں، یعنی کہ اتنا جو ہے نا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہم جو سمندر میں جنہوں نے اتنی رسائی حاصل کر لی ہے تو بتاتے ہیں کہ صرف 10% یا 2% جو ہے نا ہم وہاں تک وہ بھی پہنچے ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، آیات لہم لیل، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اس میں ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ سورج جو ہے وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور سورج جو ہے وہ ہر روز عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اس کو اذن ملتا ہے تو وہ جا کے اگلے دن طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اس کو اذن نہیں ملے گا تو وہ سجدہ ریز ہوگا تو اس کو اجازت نہیں ملے گی تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی، کیونکہ سارا نظام تتر بتر ہو کے رہ جائے گا۔ اور قمر والقمر نا قدر نہ ہو منازل حتی ادا، اور کیا ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سب کر لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پہلی دفعہ تو حضرت نوح نے بنائی تھی، اس کے بعد دیکھیں کشتیوں کی بھی قسم ہے، جو ہے شپ بھی وہ اسی میں آ جاتی ہے، اور ایک آسمانی ہوائی کشتی ہے جس کو ہوائی جہاز کہتے ہیں، سوار کر دیا۔ پھر ان کے لیے وہ ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، مثلی ہی ما یرکبون، ویسی ہی ہوائی جہاز میں بھی سوار ہو کے تو آپ جاتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں، بس ہماری ہی رحمت ہے۔ الا رحمت منا ومتاع الی الحین، جو انہیں پار لگاتی ہے ایک خاص وقت تک اور زندگی سے متمتع ہونے کا یہ موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کے رب کی آیت میں سے جو بھی آیت آتی ہے اس کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دی عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکیک انہیں اس عین حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جو ہے نا جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے جو گھر انہیں بہت پیارے ہیں۔ اس وقت نہ اپنے پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔
گھبرا کے کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہمارے مرقد سے، ہمارے قبر سے ہمیں کس نے اٹھایا. یہ وہی چیز ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی وعدہ ہے جو اس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی، یعنی کہ جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ منہ میں پگھل دبائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اذن ہو، اور وہ آنکھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ایک ہی زور کی آواز ہوگی، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی پہلے نقوے میں تو سب جو ہے وہ مر جائیں گے، دوسرے نقوے میں سب جو ہوگا وہ بھاگے چلے جائیں گے. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. الا ما کنتم تعملون. ان اصحاب الجنہ الیوم فی شغل فاکہون. اور آج جنتی لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہوں گے اور جو ہے نا شغل کر رہے ہوں گے. فاکہون جو ہے وہ اس کا یعنی کہ وہ اس میں ہوں گے فروٹس وغیرہ، ڈرائی فروٹس کی مد میں آتا ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ کھا رہے ہوں گے. اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں سے تکیہ لگائے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے لیے ان کے ہاں وہاں موجود ہوں گی. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت جو ہے متقین کے قریب لائی جائے گی، یعنی کچھ دور نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا اور وہ زینت اور سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. حساب لگائیں کہ جہنم جو ہے وہ تب کے سیاہ ہو گئی ہوئی ہے، اور جنت جو ہے وہ سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا یا ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. تو کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اس طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا. سلامن قولن من رب رحیم. اور اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. اور یہ کہ میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم جو ہے ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور جن. اور گندک کے پتھر ہوں گے وہ جو اور زیادہ جلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہو گئے تو تمہارے منہ پہ ایک مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی. استغفر اللہ. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں گے کہ کہاں سے انہیں سجائی دیتا ہے راستہ. ہم چاہیں تو ان کی جگہ اسی طرح ان پہ مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے پلٹ سکیں گے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹا کر دیتے ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئل قبر یعنی کہ برے بڑھاپے سے اور ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ دوبارہ سے ذوف میں چلا جاتا ہے، قابل رحم ہو جاتا ہے، سب کچھ یاد ہوتے ہوئے بھی اسے بھولنا لگ پڑتا ہے. کیا یہ حالات دیکھ کے انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. یعنی آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، یہ اب ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اسی طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ گھوڑے، خچر، گدھے. کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی گائے، بکری، بھینس. اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد ہیں. فوائد کیا ہیں؟ لیدر گڈس بناتے ہیں. مشروبات کیا ہیں؟ ڈرنک کرنے کے لیے دودھ پیتے ہیں.
پھر یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ افلا یشکرون، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہیں اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں، کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی؟ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، مٹی کی بت آپ کے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو سب کو ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ یعنی انسان اتنا جھگڑالو، اتنا اپنی تعریفیں کرنے والا بنتا ہے، وہ اپنی ذرا پیدائش پہ تو غور کرے کہ وہ کس حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ سرے جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے، وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قُلْ یحیی الذی انشأھا اول مرۃ، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہر بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ وہ اس چیز پہ کیا قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلکہ وہ کیا ہے؟ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بس یہ کام ہے کہ اسے حکم دے ہو جا، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ صافات، اور صفات جو ہے وہ فرشتے کی طرح صف بنا کر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کا نام صافات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصفات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ صف بستہ ہیں، یعنی نماز کی طرح صفوں کی طرح فرشتے کی بھی صفیں ہوتی ہیں، اور آسمان میں ایسے ہی صفیں فرشتے بناتے ہیں جیسے لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ ان سے کہا گیا جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی قطار در قطار جو ہے اپنے پروں سے صفیں بناتے ہیں، اور اللہ جو انہیں چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے وہ ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک صف میں سے مل کر دوسرے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ پہلے پہلی صف کو پورا کریں اور پھر بعد میں دوسری صفوں کو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو، یعنی کہ آگے سکون سے کھڑے رہو۔ فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے بے شک اللہ پہلے صفوں میں آنے والوں پہ رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صفوں والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صفوں میں یا مناسب ہے کہ مردوں سے کچھ دور ہو تو وہ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ کتار در کتار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ جہاں پر عذاب آ جاتا ہے یا جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ڈانٹتے پھٹکارتے مارتے ہوئے ان کی پیٹھوں اور چہروں پر لے کے جاتے ہیں۔ اس قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو کلام سناتے ہیں اللہ کا۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور سارے مشرقوں کا۔ اور کیونکہ ہر ایک کی مشرق ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کا طلوع جو آفتاب ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ لِلْکَوَاکِبِ، اور ہر شیطان سرکش کو اس سے محفوظ کر دیا ہے، یعنی یہ شیاطین ملائے اللہ کی باتیں سن نہیں سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی انصاری صحابی نے خبر دی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ستارہ پھینکا کیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی شعلہ اوپر سے آیا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے جب ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنی پچھلی بات نہیں دہرائی۔ پھر کہا ہم کہا کرتے تھے اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے فیصلے کی بات اچک لیتے ہیں، اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستارے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، ان کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں، یہ ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، تاہم اگر ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فرشتے آپس میں احکام بتا رہے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ احکام بتاتے ہیں تو فرشتوں پہ غشی سی طاری ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب احکام بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سن گن لے لیتے ہیں شیاطین۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو ہم نے ایک لیسدار گارے سے پیدا کیا، یعنی انسان اپنی تخلیق کو دیکھے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو، یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کیسا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ہم مر چکے ہوں، مٹی بن جائے، ہڈیوں کا پنجر بن جائے، اس وقت پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں، کیا ہمارے اگلے وقتوں کے باوجود بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک چھڑکی ہی ہوگی، یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھیں گے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ فیصلے کا وہی دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ ان سب کو، ظالموں کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کے بندگی کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو جمع کریں، بلکہ ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی زنا کرنے والوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، شرک کرنے والوں کو، مشرکین کو، جادوگروں کو، متکبرین کو، فرعون کو، اور سب نماز پڑھنے والوں کو، سب کو جو ہے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ لگتی ہیں۔ ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسری طرف مڑیں گے اور بارہا تکرار شروع کر دیں گے۔ تو وہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان سے یعنی کہ حساب لیا جائے گا۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نہیں سنا رہے تھے، اللہ کا کلام سنا رہے تھے۔ حالانکہ وہ حق لے کر آیا ہے، اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اگر اللہ کے چیدے بندے اس جامع بد سے محفوظ رہیں گے، یعنی عباد اللہ المخلصین، خالص بندے، مخلص، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور فواکہ ہو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈرائی فروٹ سے وہ لطف اندوز ہوں گے، اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن کے ساتھ وہ مکرمون وہ فی جنت النعیم، اور وہ عزت سے اس میں رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کی چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یعنی شراب کون سی ہوگی؟ بہترین مشروب۔ عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے ہمارے ہاں تو ان سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ کوئی چیز پیدا کر دے گا، اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جب چاہیں کھا سکتے ہیں اور وہ ہر طرح سے مزے لیں گے۔ جنت کے کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان کے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، یعنی ہلے ہوں گے، اور اس کے پھلوں مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے، اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس ہوں گی کھجوریں۔ اور جو شراب ہے وہ تو پتہ ہی ہے کہ آج دنیا کی شراب سے بہت بہتر ہوگی، جو ہے وہ شراب جو ہے وہ پینے والے شربت کو کہا جاتا ہے، تو اتنا لذیذ ڈرنک ہوگا کہ اس کے کیا ہی کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری کی مانند ہے، اگرچہ اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں تو ضرور آئے گا۔ یعنی کہ انسان کو اپنی کمپنی میں اچھی میں بیٹھنا چاہیے۔ نہ ان کے جسموں کو کوئی ضرر ہوگا، یعنی شراب سے، نہ ان کی عقل خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچھانے والی خوبصورت عورتیں آنکھوں والی آئیں گی، ایسی نازک جیسے کہ انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی۔ پھر وہ ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر وہ جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، استغفر اللہ، اور خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، تو نیک دوستوں کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا مانگی کہ اللہم یسلی جلیسا ساحلن، کہ مجھے اللہ کوئی نیک ساتھی عطا فرما، نیک دوست۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا، ان کی مجلس میں بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس بیٹھ کے، میں نے پوچھا یہ لوگوں یہ کون ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں۔ اس پہ میں نے عرض کی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا ہے، حالانکہ آپ جو تھے وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کو پوری توجہ سے خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ یعنی نیک جو ہے وہ ساتھی، نیک دوست جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہوتا ہے۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ یعنی یہ پھل فروٹ اچھے ہیں یہ زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا تھا ابو جہل سے کہ ایمان لے آؤ ورنہ زقوم ہے جہنم میں، تو وہ بن اور مکھن کھا کے کہتا تھا، ہم پنیر کھا کے کہتا تھا ہم تو زقوم کھا رہے ہیں، یعنی مذاق اڑاتا تھا۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اسی سے پیٹ بھریں گے، استغفر اللہ، یعنی بہت کڑوا ہوگا، اور اس پر پانی پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا ملے گا، یعنی کڑواہٹ کی بات گرم چیز سے اور زیادہ، استغفر اللہ، اور ان کی واپسی اسی آتش دوزخ میں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں،
اور ان میں سے ہم نے ہر ایک کو تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے۔ اب دیکھ لو ان کی تنبیہ کیے جانے کا انجام کیا ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مخلصوں کے پر کوئی اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ کے بندے وہ خالص ہوتے ہیں، وہ شیطان سے پناہ میں رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، پھر ہم نے اس سے پہلے نوح کو پکارا تھا، دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچایا، یعنی 950 سال وہ عبادت کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی ایمان لا کے نہ دیا، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ان سے نجات دے دے، اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی شرک کرنے والوں کو، اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا، یعنی سچا صاف دل جو اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا یہ چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پہ ایک نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کیا کھاتے ہیں اور کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی معبودوں سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پہ پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، یعنی سارے بت توڑ دیے، اور واپس آ کر وہ لوگ بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جسے تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک کلاؤ تیار کرو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا اور اللہ پاک کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اور اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکی کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین۔ اور ہوا یہ تھا کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے ہی کیجیے، اور ان کے پاس جو تھا وہ لباس ایک ہی تھا سفید، تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ سفید لباس اتار دیں اور چونکہ وہ گندا نہ ہو جائے تو مجھے بعد میں اسی میں کفن دے دیجیے گا۔ ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی وہ دونوں ہی جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ پاک نے جو انہیں دکھایا تھا انہوں نے وہ کر ڈالا، حالانکہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، یعنی جنت سے مینڈھا آیا تھا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پہ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اسحاق یعنی کہ برکت دی، یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی دیا، اور پھر ساری نبوت کتنے عرصے تک وہاں ان کے بنی اسرائیل میں رکھی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کوئی جو ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی فرعون کا کرب عظیم۔
انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی یعنی توریت عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر و خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، اس قال لقومہ الا تتقون، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال کیا تھا؟ بت کا نام تھا، بڑا سا بت تھا، اس کا نام جیسے لات عزا منات، یہ انہوں نے قریشی مکہ نے بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو بال جو تھا وہ الیاس علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ اور ایسے خالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلوں کا عبادت کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگانہ خدا کو جن کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اور الیاس کا ذکر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پہ، سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی میں لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کے اور اس کی اولاد کو سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا، یعنی وہ جو ان کی نبی کی بیوی تھیں، لوط کی بیوی، وہ اس لیے ایمان نہیں لائی تھی کہ ان کا سارا جو محبت تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور وہ اپنے قوم کی جو برا عمل تھا لواتا تو اس کو وہ برا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بھی پیچھے رہنے دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پہ سے گزرتے ہو۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہاں سے جب تجارتی قافلے لے کے گزرتے ہو تو وہاں کو دیکھتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ افلا تعقلون۔ اور یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا، اس کی ساری تفصیل پچھلے پارے میں آ چکی ہے، اور اس میں مات کھائی، یعنی وہ ابھی قوم پہ عذاب نہیں آیا تھا اور وہاں سے وہ نکل آئے تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اب وہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، کیونکہ انہیں وہاں جا کے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا قصور ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کون سی تسبیح کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کی تعریف بیان کی، تو وہ روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹلے زمین پہ پھینک دیا، اور ان کی ساری سکن جو تھی وہ مچھلی کے پیٹ میں، چونکہ ایک تیزاب سا ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے، تو وہ ساری خراب ہو گئی تھی، تو پھر وہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر کدو کی بیل اگائی تھی، تو وہ کدو کو کھاتے بھی تھے اور اس کو شاید ملتے بھی تھے، تو اس وجہ سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ، اور وہاں چشمہ بھی جو تھا وہ گرم پانی کا تھا، تو اس میں وہ نہاتے بھی تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے انہیں صحت دی تھی۔ اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، یعنی کہ وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا، یعنی اپنی قوم جو تھی وہ ایمان بھی لا چکی تھی۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے بات یہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر یہ تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے صاف سند ہے تو لاؤ اپنی کوئی کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ ہے، استغفر اللہ، یعنی کہ نسب سے مطلب ہے کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے، جیسے سسرال کا ہوتا ہے یا مکے کا ہوتا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے، سبحان اللہ اما یصفون الی عباد اللہ المخلصین، مگر جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام علیحدہ علیحدہ مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی آسمان جو ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ چرچرا رہا ہے فرشتوں کی تسبیح کے ساتھ اور ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے۔
اور یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی پہلے جو تھیں وہ حذف ہو گئی تھی توریت، تو اس لیے اب یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں جب وہ ان کے صحن میں اترے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب ملو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کرو، یعنی روایت میں آتا ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے، اور جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہو، اور تو وہ تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جب اس کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنی مال سے جہاد کرتا ہے، اس مومن کا درجہ پا لیتا ہے جو گھاٹیوں میں سے گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ توجہ کریں، لیکن وہ جو تھا وہ سارا اذن الہی سے ہی ہوا تھا۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو یہ تمام لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے مرسلین پر، تمام رسولوں پر۔ والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں سے نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ وہ اس کے لیے موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھتی جاتی ہے، اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین کی شہرت بھی بری رکھتی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے تم جنت والوں کو دوزخ میں سے پہچان لوگے، یعنی دنیا میں سے بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے تم پہ سے بعض کے گواہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس معاملے میں کوشش کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس کے معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی اور دوسرے کی مذمت کی، آپ نے دونوں کے بارے میں کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں سے جاری کر دیتے ہیں، اور اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ فرشتے انسانوں کے منہ پہ انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں اچھی ہوتی ہے یا بری، یعنی خیر یا شر جو ہے وہ القاء کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ رائے دیتا ہے۔ سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے سخت تکبر میں ہیں اور ضد میں مبتلا ہے۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا
کہ بچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ تو ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، ھذا سحر کذاب، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے؟ انہوں نے ڈیفرنٹ خدا رکھے ہوئے تھے، تو وہ ایک بارش کا ہے، ایک اچھے کا ہے، ایک برے کا ہے، تو انہوں نے مختلف خدا رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے جو تھا اس کو نہیں مان رہے تھے، اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی جا رہی تھی۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ کچھ نہیں ہے مگر یہ کیا ہے، ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ ہمارے درمیان ایک ہی شخص رہ گیا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا ہو؟ اصل میں بات یہ ہے، یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کے دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے چھوٹا سا جتھا ہے، یہ جو اسی گاہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخو والے فرعون، سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یعنی یہ ساری قومیں جو تھیں، یہ بڑی زبردست جو تھیں، وہ اسباب والی قومیں تھیں، اور میری عقوبت کا فیصلہ یا میری پکڑ کا فیصلہ جو تھا وہ ان پر چپسا ہو کے رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے ہی کے منتظر ہیں، اس کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہمارا حصہ ہمیں جلدی ہی دے دے۔ اے نبی صبر کیجیے ان کی باتوں پہ جو لوگ یہ بناتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا ذکر بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والا تھا۔ انہو اواب، اور اواب المبین جو ہے وہ ان کے لیے بھی آیا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح شام وہ اس کی تسبیح کرتے تھے۔ پرندے جو تھے وہ سمٹ کر آتے اور سب کے ساتھ ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ایک دفعہ تلاوت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سن کر کہا کہ آپ کو داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت داؤد کی جو تلاوت تھی بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اور ان کی قرأت بڑی خوبصورت تھی۔ زبور جو تھی قرأت جو تھی وہ ان کے لیے آسان کر دیا تھا، یعنی وہ اپنی سواری پہ زین کسنے کا حکم دیتے، زین کسے جانے سے پہلے ہی وہ زبور پڑھ لیتے اور صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، یعنی ان کی یہ خصوصیت تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر بھی پوچھی، ہم نے ان کو حکمت ادا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی، یعنی کہ ساری جو تھی ان پہ حکمت اتار دی تھی، فیصلہ کن یعنی کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر بھی پوچھی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کے ان کے بالا خانے میں آ گئے تھے، یعنی کہ یہ ایک امتحان تھا، اور بادشاہ بھی جو ہوتے ہیں، انبیاء بھی جو ہوتے ہیں، وہ امتحان سے گزرتے ہیں کہ بادشاہ کے گھر میں کوئی اچانک آ جائے تو وہ بھی دروازے سے نہیں دوسرے راستے سے، یہ ایک انہونی چیز تھی، یعنی وہ عبادت کر رہے تھے تو اچانک وہ لوگ آ گئے، جو چیز اچانک سامنے آ جائے تو وہ پریشان کن ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو تھی وہ خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن سے ایک دوسرے نے پر زیادتی کی ہے، ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، اور داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ میری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی تھی، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔
ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اور اس کا جو تفسیر ہے نا وہ انجیل میں ملتی ہے کہ وہ کچھ انہیں کسی یعنی کہ ان کی 100 بیویاں تھیں تو انہیں 99 بیویاں تھیں تو انہیں ایک اور عورت پسند آ گئی تھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی پکڑ کر لی تھی. ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کر تجھے اللہ کی راہ بھٹکا دے گی. یعنی کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں سے بھٹکتے ہیں ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب بوجہ اس کے ان کے لیے سخت عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں. ہم نے اسے آسمان و زمین کو اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں یکساں ہیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پہ غور کر سکیں. اور داؤد کو جب ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا بہترین بندہ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سلیمان نعم العبد بڑے اچھے بندے تھے اِنَّهُ اواب ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ اواب تھے. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت وہ اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا. یعنی کہ وہ اپنے گھوڑوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے تھے اور عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا تھا. یہاں تک کہ وہ جب گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں واپس میرے پاس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اس کی کرسی پہ ایک جسد ڈال دیا. اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی تھی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی تو اللہ پاک نے جو تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر اولاد ہوگی اور میرے گھر 100 بچے ہوں گے لیکن یہ تھا کہ وہ ایسا نہیں ہوا تھا. ان کو اللہ پاک نے ایک جسد خالی ڈال کے آزمایا تھا. پھر اس نے رجوع کر لیا. انبیاء جو ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری جو ہے ذرا سی غلطی جو ہوئی ہے فوراً انہوں نے توبہ کر لیتے ہیں. اس نے کہا اے میرے رب قال رب اغفر لی وہب لی ملکن کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا. یعنی ہوا جو تھی وہ سارے لوگ جو تھے کارپیٹ پہ قالین پہ یا تخت پہ بیٹھ جاتے تھے اور ہوا جو تھی وہ ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی اور ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتی تھی جدھر وہ چاہتا ہے. اور شیاطین کو مسخر کر دیا تھا. وہ ہر طرح کے معمار تھے یعنی کہ تعمیرات کرتے تھے اور آپ دیکھیں کہ اہرام مصر بھی بنے ہوئے ہیں. غوطہ خور تھے اور وہ زمین سے موتی نکالتے تھے زمین سے نہیں سمندر سے. اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے یعنی جو بہت شیاطین جو تھے وہ اس طرح کے تھے ان کو جکڑ کے رکھا گیا تھا. ہم نے ان کو کہا یہ ہماری بخشش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں. یعنی انہیں اتنا زیادہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ جس کو چاہے سزا دیں جس کو چاہے نہ دیں. یقیناً ان کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے چھو کر سخت تکلیف میں اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. اصل میں وہ بہت زیادہ ان کے پاس مال اسباب تھا. لوگوں نے کہا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو بہت مال دولت ہے تو اتنی دولت ہو تو انسان جو ہے وہ کر ہی سکتا ہے تبلیغ. تو ان کی اللہ پاک نے جو تھا تکلیف میں مبتلا کیا جن کی وجہ سے ان کا مال بھی جاتا رہا ان کے گھر والے بھی چلے گئے تھے. ہم نے اسے اس کے اہل عیال واپس کر دیے. یعنی کہ پھر وہ ہوا تھا کہ ان کو اتنی تکلیف ہو گئی تھی اتنا انہیں کہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو پھر اللہ پاک نے ایک ایسا چشمہ جاری کیا تھا جس میں شفا تھی. وہ پانی نیم گرم تھا تو اس کی وجہ سے انہیں شفا ہو گئی تھی اور اہل عیال جو تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے ان کے ساتھ اتنے ہی اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ.
اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پہ ہم نے ان سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، یعنی اپنی قسم نہ توڑ، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی۔ یعنی جب انسان سخت اذیت میں ہوتا ہے تو کہہ ہی دیتا ہے، کچھ گڑبڑ منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں 100 جو ہے نا لاٹھیوں سے ماروں گا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ تنکوں کا مٹھا لے، یعنی ہلکی سی ضرب لگے گی، اور اگر وہ لاٹھیوں سے مارتے تو وہ تو مر ہی جاتی۔ ہم نے اسے صابر پایا، یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی قسم پوری ہو جائے۔ بہترین بندہ، نعم العبد انہ اواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والے۔ اور ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ دور لوگ تھے، ہم نے ان کے لیے خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، وہ دار الاخرت کی یاد تھی، یعنی آخرت انہیں بڑی یاد رہتی تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ من الاخیار ھذا ذکر وان للمتقین لحسن المآب، اور یہ ایک ذکر تھا، آپ سنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر برکت رکھ دی گئی، اور اس کے مالکان پر اس کی مدد کی گئی، ان کے لیے ان کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے دعائے برکت کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو تاکہ مگر تانت کی رسی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے، اسی طرح گھوڑے بھی دعا مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی وہ دعا کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا، مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو یا تو مجھے اس کے ہاں محبوب ترین مال و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ ظاہر ہے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، تو ان کی اپنی چوائس تو نہیں ہوتی، جا کر لوگ خرید لیتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ یعنی ڈرائی فروٹس اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جہنم میں، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو کا، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ استغفر اللہ۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ لیں گے اور آپس میں کہیں گے یہ لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم جھلسے جا رہے تھے، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، یعنی شیطان نے، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ پھر وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ اہل دوزخ میں سے کوئی بھی یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا، وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے۔ اہل دوزخ میں بھی کچھ یہی جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان و زمین کا مالک، ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان میں ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا، عزیز الغفار ہے۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور یا بصرہ کے میں ہے، یعنی کہ اتنا فاصلہ ہے، اور اتنا بڑا دروازہ ہوگا۔ جنت کے دروازوں کے بھی نام ہے، یعنی کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پہ اعمال کی اجر کی فہرست بھی ہوگی، یعنی جس نے جہاد کیا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے، جس نے صدقہ کیا ہوگا، جس نے روزے رکھے ہوں گے اسے ہر کسی کو اس دروازے سے۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا،
یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، انی خالق بشر من طین، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس کے حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ایک سجدے کا انکار اسے کافر بنا گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس سجدے میں جانے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ یعنی اللہ پاک نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک قلم، ایک جنت عدن، اور ایک میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ یہ تو بڑا بن رہا ہے، یہ تو ہی ہے یا کچھ اونچے درجے کی ہستیاں ہیں؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا فخرج، نکل جا، منہا فإنک رجیم، تو ہی مردود ہے، تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنائی وہ اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت دی ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، یعنی اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہے، میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کو جو مخلص ہوں گے، جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھے جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی وما انا من المتکلفین، اور تکلف کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے، مسروق میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے لوگ جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو اور اس سے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ بھی علم ہے، جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ دیا آپ کہہ دیجئے میں اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ کرنے یا کھانے کے اوپر بھی تکلف کرنے سے 3 دن کے بعد منع فرمایا ہے۔ نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانے وال کے لیے، اور تھوڑی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خوب معلوم ہو جائے گا۔ سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کے لیے برحق نازل کی ہے، یعنی کسی شک میں نہ ہو، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے تھے اور اپنے اس فعل کو توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، جبکہ آپ تو جہاں نماز پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، تو آپ کو تو ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صرف وہ عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، یعنی اس کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی کسی اور کی خواہش یا تمنا ہو تو لوگوں کے چہرے اپنے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کسی ایسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، مگر اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اور اللہ پاک کو اس بات سے بہت سا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑا کے اس کا بیٹا بنایا۔ اللہ ہے اکیلا، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے
وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک کے وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس کی جان سے جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم کی بستی سے ہی حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر سے تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا آ رہا ہے. یہ 1400 سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اندر کی لیئرز میں 3 لیئرز ہوتی ہیں پیٹ کی. یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے. تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. تو پھر وہی معبود ہے، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تازر وازرۃ وزر اخری. یعنی اس دن باپ بیٹے سے کہے گا کہ ہمارے کچھ بد اعمال اٹھا لے تو وہ بیٹا بھی انکار کر دے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اسے مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے سے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. یعنی کہنا کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ نے اسے اذن دیا تو اس نے آپ کا علاج کیا، ورنہ اس علاج سے بھی فائدہ نہ ہوتا، تاکہ اس کی راہ سے گم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑے رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو بالآخر تو مرنا ہی ہے، جس کو چاہو محبوب بنا لو بالآخر تو جدا ہونا ہی ہے، جیسے چاہو عمل کرو بالآخر اس کا تو بدلہ ملنا ہی ہے. اور جان لو مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں میں سے بے پرواہ ہو جانے میں سے ہے، یعنی وہ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں رکھتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اطاعت کرنے والوں کو اجر ناپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی. روایت میں آتا ہے دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو لایا جائے گا، ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہ بغیر حساب پر اجر انڈیل دیا جائے گا. یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو انہیں ایسا ہی اجر ملتا ہے جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں. یعنی دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اس کا جو ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا بھی کسی مومن کو چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہ جھاڑتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، ان کے لیے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا اپنے رب سے ڈرو اور ان کے لیے بھلائی ہے. خدا کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی اگر دارالکفر ہے تو ہجرت کر کے دارالارقم میں آ جاؤ. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو میں تو اپنے دین کے لیے خالص اللہ کے لیے کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہو تو کرتے رہو. اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی، استغفر اللہ، اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو.
خلاف ان کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ طاغوت کیا ہوتی ہے؟ برائی کی طاقت۔ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو غور سے بات سنتے ہیں، یعنی لائٹ موڈ میں نہیں ہوتے، اچھے سے بات سننا، اور سننا پہلے امر ہے جو دل پہ اثر ہوتا ہے، ان کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اچھی بات پکڑ کے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی دانش مند ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چپساں ہو کر رہے؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، یعنی جنت کے بالا خانے۔ منزل پہ منزل بنی ہوئی ہے، یعنی ٹرانسپیرنٹ شیشے کی منزل ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کیا ہی حسین منظر ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہاں پہ نہ تھکان ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ تھوک ہوگا، نہ پسینہ ہوگا، نہ واش روم جانے کی حاجت ہوگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی کہ وحی نازل کی، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، یعنی ہر جگہ سے اسلام پھوٹ پڑا۔ پھر اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، یا پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ نے ان کو بھس کر دیا۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور شرح صدر کب ہوتا ہے؟ جب انسان شرک چھوڑ کر توحید پہ آ جاتا ہے، جب جہالت چھوڑ کر علم پہ آتا ہے، تو اللہ جو ہے اللہ اپنے جو ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، وہ لوگوں سے حسن سلوک کرتا ہے، بہادری کے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، دل سے کینہ نکال دیتا ہے اور فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، صرف اپنے یعنی کہ اپنے ہی پیسے نہیں خرچ کرنے بلکہ دوسروں کو بھی دینے ہیں۔ اور وہ اب وہ کیا شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اسے اللہ کا کلام اور حکمت کی باتیں سمجھ آنے لگیں، اور وہ اپنے رب کی طرف سے کیسی روشنی پہ چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اس باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو۔ تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین قرآن اتارا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، اور کتاب کی شکل میں اتارا ہے، ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ہے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ چاہتا ہے راہ راست پہ لے آتا ہے، یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من مہاد، اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے، جسے چاہتا ہے نہ دے، پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس کی شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کی کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ اس طرح جھٹلائے جا چکے ہیں، آخر ان پہ عذاب ایسے رخ سے آیا جس کا انہوں نے خیال بھی نہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ نہ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں اور جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی جو بہت سے دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا ایک ہی اللہ ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، اگر اکثر لوگ نافرمانی میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں بھی منع ہے، انکا میتون و انہم میتون،
تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حاضر اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، جس میں یہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔